वर्ड्स आर मैजिक. अल्फाज जो है ना उसका वो जो है जादू होता है. तो वो हम अब रैपिड फायर राउंड में कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले मैम आप बताएं कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, या अब जो है वो एम्बीवर्ट हो गई हैं. जो प्लेन आपके मैदान, आपको हरियाली, फील्ड्स, खेत खलियान ये पसंद हैं, या आपको माउंटेन, आप अचानक फैसला कर लेती हैं, या मनसूबाबंदी के तहत, या बैलेंस है आपका? स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, इसके लिए मुझे यही फिज़िकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि वो डाइवर्ट हो स्ट्रेस और मैं दोबारा काम हो के अपने काम की तरफ फोकस करूँ. क्योंकि जब आप एंजाइटी प्रेशर में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत डिसीजन हो जाते हैं. इमोशनली आपको जो है इंटेलिजेंस ज़्यादा शो करनी चाहिए, जज्बात पे ज़्यादा कंट्रोल रखने वाला इंसान आप समझते हैं ज़्यादा एज लेता है, या नेटवर्क्स लोगों के साथ जो है सोशल होने वाला इंसान? तो मैडम ने भी बिल्कुल सही कहा. और मैंने मैडम एक जगह पढ़ा भी, फिर वहाँ पे लिखा हुआ है कि EQ के अंदर ना कम्युनिकेशन स्किल्स आता है. अप्रिशिएशन लेने के लिए आप यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. मेरे वाले साहब कहते हैं कि आप यू वर्क लाइक हेल एंड बट पब्लिसाइज. दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1 कि आपका नॉलेज और आपका स्किल. अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास स्किल है तो कहते हैं वो हकीकी तौर पे खुशहाल बन रहा है. चाइनीज़ का एक कॉल है कि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं देन यू हैव टू वर्क हार्ड. अच्छा मैम, लास्ट में आप बताएं कोई ऐसा मशवरा जो नसीहत यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान को आप देना चाहें, जिसमें मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ ऐसी नसीहत करना चाहें जो इनको फ़ायदा दे? कि सिर्फ नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज को ट्रांसलेट करना इम्पोर्टेंट है. इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया. और पाकिस्तान है तो हम हैं, और ये सारा मकसद भी यही है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़े हम देंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू सो मच. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वर्ड्स आर मैजिक. अल्फाज जो है ना उसका वो जो है जादू होता है. तो वो हम अब रैपिड फायर राउंड में कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और उसमें देखते हैं कि वो कुछ जादुई चीज़ क्या निकलती है. तो सबसे पहले मैम आप बताएं कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, या अब जो है वो एम्बीवर्ट हो गई हैं? एम्बीवर्ट हो गई हैं. बैलेंस आपको थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया कि इन्होंने बैलेंस स्ट्राइक किया है, बड़ा मुश्किल था, इंट्रोवर्ट की तरफ टिल्ट था. मैडम आप ये बताएं कि आप जो है जो प्लेन आपके मैदान, आपको हरियाली, फील्ड्स, खेत खलियान ये पसंद हैं, या आपको माउंटेन्स? अच्छा मैम ये बताएं, आप स्पॉन्टेनियस और की एक्सट्रीम की तरफ चल जाती हैं, या प्लानर हैं? आप अचानक फैसला कर लेती हैं, या मनसूबाबंदी के तहत, या बैलेंस है आपका? मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान्स के साथ करती हूं. लॉजिकल डिसीजन. अच्छा मैम ये बताएं कि जो एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, और एक आपने पहले जिक्र कर दिया नेटवर्किंग इंटेलिजेंस. आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो जज्बात के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि इंसान के जो इमोशंस हैं ना वो बड़े जो है ना इंसान को, क्योंकि है ही इमोशनल क्रिएचर, ये फुल ऑफ इमोशंस ही हैं. तो उसके अंदर वो दो तरह की वुल्व्स होती हैं, एक बैड वुल्व्स और एक गुड वुल्व्स. जो बैड वुल्व्स होती हैं वो आपका एंगर, वो आपका लालच और वो हसद की तरफ आपका लेके चलती है, और सैडनेस और मायूसी की तरफ. और ये वाली जो होती है गुड वुल्फ, वो आपको जेनरस बनाती है, वो आपको कंपैशनेट बनाती है, वो आप लोगों के साथ जो है ना खुशियाँ बांटने का दर्ज देती है. तो मुझे ये बता, बैड वुल्फ को किस तरह काबू रखती हैं? क्योंकि ये माइनस नहीं कर सकते शैतानी कुत्तों को ना, इमोशंस को, लेकिन इसे माइनस करने के लिए, इसे लगाम डालने के लिए क्या करती हैं? देखिए, बड़ी आपको एनालिसिस करनी पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, और कभी गलतियां भी हो जाती हैं और जिसकी फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है. तो ये इसको हम सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी एक इमोशन को इसको बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम एफर्ट करते रहते हैं. तो आपने बल्कि बताया था योगा, आपने कहा था कोई एक्सरसाइज, ये स्विमिंग, इससे ये होता है कि आप वो नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने. जब स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, इसके लिए मुझे यही फिज़िकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि वो डाइवर्ट हो स्ट्रेस और मैं दोबारा काम हो के अपने काम की तरफ फोकस करूँ. क्योंकि जब आप एंजाइटी प्रेशर में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत डिसीजन हो जाते हैं. यूजुअली कोई ऐसा डिसीजन मुझे लेना हो जो कि मुश्किल हो तो मैं इमीडिएटली नहीं
لیتی, اس کو ایک نائٹ کے لیے تھنک اوور کرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں, اور نیکسٹ ڈے پھر اس پہ ڈیسیجن کرنے کی کوشش. تو پھر واپس آتے ہیں میم, ای کیو کو آپ زیادہ ویٹیج دیں گی یا این کیو کو؟ ایموشنلی آپ کو جو ہے انٹیلیجنس زیادہ شو کرنی چاہیے, جذبات پہ زیادہ کنٹرول رکھنے والا انسان آپ سمجھتے ہیں زیادہ ایج لیتا ہے, یا نیٹ ورکس لوگوں کے ساتھ جو ہے سوشل ہونے والا انسان؟ میرا خیال ہے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کا والا زیادہ سکسیس. وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ڈاکٹر شاہد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, تو ڈاکٹر شاہد صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جو ہے نا, اگر آپ کا ای کیو ہوگا تو آپ این کیو کی طرف جائیں گے نا. تو میڈم نے بھی بالکل یہ صحیح کہا, اور میں نے میڈم ایک جگہ پڑھا بھی, پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ای کیو کے اندر نا کمیونیکیشن اسکلز آتا ہے. تو وہ مجھے وہاں سے, کیونکہ میں بھی جا کے سیکھ رہا ہوں بھائی, آپ لوگوں سے, یہ اسمارٹ لوگ ہیں میرے سے, ذہین لوگ ہیں, سینئر ہیں, ان سے سیکھ رہا ہوں. تو وہ مجھے وہاں سے پھر میں نے نا جا کے چیک کیا کہ انہوں نے ای کیو کو کیوں کہا, تو مجھے سیکنڈ ملا ہے, وہ لٹریچر ملا ہے, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ای کیو سے آپ کا اچھا ہوگا تو کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے. تو کمیونیکیشن سافٹ اسکل بھی ہے, اور یہ 21 سینچری کی جو ہے ایک اسکل بھی ہے. تو بڑا آپ نے ٹھیک ہے کہ ایموشنلی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلیں گے تو. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ قدر کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو خود ہی تگودو کرنی ہے اور اپریسیشن حاصل کرنی ہے؟ خود ہی فوکس کرنا ہے, خود ہی تگودو کرنی ہے. اپریشیشن لینے کے لیے آپ یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ یو ورک لائک ہیل اینڈ بٹ پبلسائز. جب تک آپ پبلسائز نہیں کرتے نو ون نوز. اچھا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اور مجھے آپ نے صحیح کہا کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے, پبلسائز بھی کرنا چاہیے, اور یہی سوشل میں آتا ہے, نیٹ ورکس میں آتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے شیئر کریں سرکل, اور پھر آگے چلیں. اچھا میم, آپ سمجھتے ہیں کہ سپر نیٹ ورکنگ کا دور آ گیا ہے؟ سپر نیٹ ورکنگ کا, ایک تو ہم سمپل نیٹ ورکنگ پڑھ رہے تھے نا, لیکن آج کل کے تقاضے یہ ہیں کہ سپر نیٹ ورکنگ, یعنی آپ کے پاس فیس بک بھی ہے, لنکڈ ان بھی ہے ہمارے دور کی نسبت. تو اس میں بچوں کو یہ یوٹیلائز کرنے چاہیے پروڈکٹیو. میں بہت بڑی اس کی حامی ہوں, کیونکہ اب آپ نے جابس لینی ہے, آپ نے ڈفرینٹ اسکل سیکھنی ہے, آپ نے یونیورسٹیز کی ڈگریز لینی ہے. تو جب تک کہ آپ سوشل میڈیا اور نیٹ ورکس یوز نہیں کریں گے اور نیو پلیٹ فارمس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ سب اسکالرشپس, سب بے شمار قسم کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ آپ کے پاس میڈیا میں ہیں. اب وہ پرانے میتھڈ فزیکل میڈیا اب ایبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق ہی چلنا چاہیے. آپ چلیں یہ بتائیں, یہ ایگری کرتی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ایگری کرنا چاہیے. ایک بک ہے ڈائری آف اے سی ای او, میں اسے پڑھ رہا تھا, تو اس میں مجھے یہ چیز, یہ جب میڈم کا ہم لوگ بھی تھوڑی بہت تیاری تو کرتے ہیں, تو وہاں سے مجھے ملا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ آپ کا نالج اور آپ کا اسکل. اگر آپ کے پاس نالج ہے اور آپ کے پاس اسکل ہے تو کہتے ہیں وہ حقیقی طور پہ خوشحال بندہ ہے. بالکل صحیح کہا. نالج, اسکل, ہارڈ ورک, بٹ فوکسڈ ہارڈ ورک. آپ نے اپنے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنے اپنی انرجیز کو, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ انرجیز کس طرف. ٹائم کلنگ فیکٹرز نہیں آنے چاہیے. ہاں جی بالکل. بالکل, لوگ یہاں پہ ہم یہ ڈائیورجنز آ جاتی ہیں, ڈسٹریکشنز ہیں, آپ نے صحیح کہا. وہ لیکن وہ میڈم فوکس کیسے لیا جائے؟ وہ کوئی جینیٹکلی ملتا ہے فوکس, یا وہ کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ بتا رہے ہیں 6 سسٹرز ہیں, تو جینیٹکلی ملا ہے؟ والد صاحب کا بھی آپ نے کہیں نہ کہیں ذکر کر دیا کہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. تو مجھے بتائیں, یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جینیٹیکلی ہے, وہ فیملی ایسی ہے, پڑھے لکھے تھے, وہ ان کو دماغ میں وہ چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ چلی جا رہی ہیں, یہ خود سے ہم لوگ نہیں لے کے آ سکتے, ہم تو سائڈ میں بیٹھے ہیں. دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جینیٹکس بھی ایک اس کا پارٹ ہے, لیکن اگر آپ انٹیلیجنٹ بورن ہوئے ہیں, اٹس ناٹ, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سکسیزفل ہوں گے. چائنیز کا ایک کال ہے کہ اگر آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں دین یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو کین بی بیٹر دین دیم. تو بیہیویئرس کو آپ اس پہ کر سکتے ہیں اپنا ورکنگ. میڈم یہ بتائیں کہ کیا ڈگری اور کوالیفیکیشن میں آپ مجھے بتائیں, یہ دونوں چیزیں ابھی ہم نے پڑھ لی ہے, اسکل سوری کوالیفیکیشن اور اسکل, اس میں سے پھر بھی کون سی زیادہ ویٹیج رکھتی ہے؟ I think skill is more important, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں اور پاکستان میں نیشنل اسکل یونیورسٹی کھل چکی ہے, اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. جی بالکل. اور اس میں فیوچر کے لیے اس یونیورسٹی کے لیے ایک وہ اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز کی جو اسکل یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے MIT بھی اسکل اینڈ ٹیکنالوجی بیسڈ یونیورسٹی ہے. تو اب ہم اس کی سینٹ کا پارٹ ہوں, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈفرینٹ کیمپسز
ڈفرینٹ پروونسز میں اگر ہم کھولیں گے تو ہم کون سی اسکلز ہیں اسکل امپارٹ کریں گے. فار ایگزامپل ہم گلگت بلتستان میں جائیں گے تو ہم اسٹونس پہ کام کریں گے, اور فار ایگزامپل چترال میں اگر ہمارا کیمپس کھلے گا تو ہم سنگ مرمر کی ٹیکنیکس اسٹوڈنٹس کو اسکل سکھائیں گے. اگر ہم بلوچستان میں ہیں تو منرلز اینڈ میٹلز اینڈ میٹلرجی پہ کام کریں گے. وزیر آباد ہے تو وہ جو بالکل وزیر آباد, ایسے بالکل ٹھیک ہے, ایسے علاقے جہاں پہ ان کی انڈیجنس اسکلز ڈیولپ ہوئی ہیں ان پہ فوکس کریں گے, یا ہم ریسورسز پر فوکس کریں گے. اگر ہم کراچی میں کھولتے ہیں یا گوادر میں کھولتے ہیں تو ہم میری ٹائم میرین فش فارمنگ کی طرف جائیں گے. تو یہ سب چیزیں ہمارا ملک ریسورس سے بھرا ہوا ہے, اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ایک ویژن کے تحت کام کر رہی ہیں. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو لیٹسٹ سکلز ہیں آئی ٹی, کمپیوٹر سائنس, انجینئرنگ میں یا ایگریکلچر میں جو سکلز ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ لوکل سکلز کو بھی امپروو کریں اور وہاں کے ریسورسز کے حساب سے. ایکسلنٹ ویژن ہے یہ, ایکسلنٹ ویژن, زبردست. یہ تقریباً میں اگر یہ ہو گیا تو بالکل ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت ہے میم, ٹیلنٹ بہت ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. تو یہ میڈم یہ ان کا یہ جو چائنا کے ساتھ بھی کولیبوریشن ہے کوئی اس یونیورسٹی کا؟ جی بالکل, چائنا کے ساتھ. وہی تو نہیں جو 1 سال کہتے ہیں چائنا بچے لگائیں گے؟ ابھی ایسا نہیں ہے, لیکن انہوں نے کوئی ایسی نیٹ ورکنگ شروع کی ہوئی ہے جس میں جو سکلز ہیں ایک اس میں فیوچر کے لیے یہ بھی ہے کہ جو سمر بریک ہے اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے سکلز کے پروگرام شروع کیے جائیں. فار ایگزامپل چائنا میں اگر آپ سمجھیں کہ ایک پرٹیکولر اسکل ان کی اسٹرانگ ہے تو ہمارے بچے اس کو سیکھ لیں. اسی طرح نیدرلینڈ میں کوئی اسکل زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہاں سے ہم سمر پروگرام کریں. تو ابھی کیونکہ آئی ٹی اسٹرانگ ہو گیا ہے, ہماری انٹرنیٹ اسٹرانگ ہے, تو ہم کہیں اپنے کنٹری میں ہی بیٹھ کے اپنے بچوں کو ڈفرینٹ کنٹریز سے جو امپورٹنٹ سکلز ہیں وہ سکھا سکتے ہیں. اچھا میم, کیمسٹری کی بتائیں, آپ کی کوئی پسندیدہ انوینشن یا کوئی ایجاد یا کوئی دریافت آپ اس کا ذکر کرنا چاہیں کیمسٹری کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں اگر میری اپنی انوینشن کو میں دیکھوں تو مجھے جو بہت پسند ہے کہ میں نے الٹراسونک ویو سے میٹل کی ریکوری کی. جو میٹلرجی کا لاسٹ ٹینک ہے جس میں ہم اس کو فائنلی پالش کرتے ہیں تو میٹل پانی کے اندر چلا جاتا ہے, تو میں نے اس کو ریکور کرنے کے لیے الٹراسونک ویوز پلس الیکٹروکیمیکل پروسیس سے اس کی ریکوری کی, اور میٹل ویکنگ یو کے کی کمپنی کے ساتھ ہم نے نیگوشیشن کی, کام کیا. تو لیکن جو کیمسٹری کی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مجھے بکی بال جو ڈسکوری. اچھا یہ مجھے بتائیں میڈم, یہ آپ سونا ڈھونڈ رہی ہیں؟ جی سونا ڈھونڈ رہی ہیں. تو میں نے نا سونے سے جب بات میں کرنے لگا نا تو ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں کچھ گھر میں بھی اس کا سونا ڈھونڈ رہی ہیں تو سونا ہمیں دے دیں. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کہہ رہی تھی کوئی ایک پروجیکٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, بلوچستان گئی ہوئی تھی. ہاں جی بالکل, میں ایسا ہے کہ میں نے جو پہلے 2-3 پروجیکٹس کیے ہیں جس میں ہم جو یہ الیکٹرانکس ویسٹ ہے, پروسیسرز ہیں, مدر بورڈز ہیں, اس میں میٹل کے الائز لگتے ہیں تاکہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی اور کو انہانس کیا جائے. تو ابھی تو وہ تھوڑا ریڈیوس ہو گیا, لیکن اس کو ہم اوپن گولڈ مائنز کہتے ہیں. تو یہ اسکریپ جو موجود ہے اس میں سے میٹل, کاپر, نکل, گولڈ, کرومیم ریکور ہم نے کیے ہیں. تو ابھی اسی پروجیکٹ کو لے کے میں بلوچستان میں میرا پروپوزل میں نے بھیجا ہے کہ راکوڈک اینڈ سینڈک کے جو منصوبے ہیں اس میں اگر آپ نے ایک اور کو کنسنٹریٹ کر دیا ہے تو وہ اور میں سے میٹلز کو سیپریٹ کرنے کا کام ہم کر سکتے ہیں, پروسیس ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو بینیفٹ ہو جائے گا. بالکل میم, بہت زیادہ زر مبادلہ بچ جائے گا. جو کام انہوں نے 2.5 کروڑ میں کرنا ہے ہم 20 لاکھ میں کر دیں گے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ. اور اگلا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا, ہم لوگ ایک تو کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم HR مینیجر اور CEOs کے پاس جائیں گے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کو آپ لوگ بتائیں کہ ان کا ویژن مشن کیا ہونا چاہیے, کیا اسکل سیٹ وہ اپنے ساتھ لے کے آپ کے پاس آئیں, ان کس طرح کی آپ کو ورک فورس چاہیے اور کس طرح کا آپ بتائیں گے کہ ان کے لیے پلینگ فیلڈ ہے, میدان آپ نے بتانا ہے. اسکلز اکیڈمیشنس آپ کو انکارپوریٹ کر کے بھیجیں گے, اسکل امبیڈڈ ڈگری دینے کی کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں, میڈم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں میڈم کہ میرے سے بچے یہ اکثر کویشچن کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اسکالرشپ اپرچونیٹیز بتائیں, ہمیں بتائیں کہ ہمارا ویژن مشن کیا ہے, اور ہمیں یہ بتائیں کہ
باہر جانے کے کیا راستے ہیں, کیونکہ 1.6 ملین لوگ 2023 میں کہتے ہیں یہاں سے چلے گئے, تو آپ باقی تو نہیں سارے جا سکتے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں رہ کے ہمیں بتائیں کہ کیا کیا مواقع ہیں, یا اگر ہم نے باہر بھی جانا ہے تو کیا کیا مواقع ہمارے پاس اویلیبل ہیں, تو اس میں آپ انہیں کیسے گائیڈ کریں گے اپنے فیلڈ کو لے کے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بچوں کو خود سے ڈیسیجن کرنے کی ہیبٹ ڈالنی چاہیے. ہمیں بچوں کو اتنا پیمپر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے پوچھیں. دے شوڈ ڈیسائڈ بائی دیم سیلف. اور پیرنٹس اینڈ ٹیچرس کا بھی بیہیویئر فلیکسیبل ہو اور گائیڈنگ ہو, نہ کہ ان کو ایگزیکٹ ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس فیلڈ میں جائیں, آپ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر جائیں. They have to choose their goal by themselves, their future by themselves. اور جو کہ پاکستان, انڈیا جیسے کنٹریز ہیں, ہم پیرنٹس بچوں پر امپوز کرتے ہیں کہ آپ یہ بنیں گے وہ بنیں گے, یا ہم سوسائٹی کی بھیڑ چال کو دیکھ کے تمام کی تمام جنریشن جو یوتھ ہے اس طرف موو کر جاتی ہے. جیسے ابھی میں اگزامپل دوں کہ کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی, اے آئی, سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا سائنس کا دور آیا ہے, تو بچے سمجھ رہے ہیں کہ پرہیپس یہی ان کا فیوچر ہے. انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اگر میں کیمسٹری کی بات کروں تو کیمسٹری کے لیے جو کمپیوٹیشنل انالیسز ہم کرتے ہیں, پھر ہم مشین لرننگ کی طرف ہم اسے لرن کراتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ڈیٹا بیسز سے اس جیسے مالیکیولز, اس کریکٹرسٹکس کے مالیکیولز اکٹھے کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ہم نیو ٹیکنیکس کو اپنے سبجیکٹس میں لا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مینجمنٹ سائنس میں ڈیٹا انالیٹکس کا شروع ہوا, فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ میں, تو انجینئرنگ میں اے آئی انجینئرنگ. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کریکولا میں بھی انوویشن لائیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی نیو جابس ٹرینڈس کے لیے ریڈی کریں, اور ان کو انڈیپینڈنس دیں تاکہ وہ اپنی پسند کا فیلڈ چوز کر کے نیو ٹرینڈس کے ساتھ وہ اپنے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی ڈھونڈیں اور لائف میں اس کا پیشن ہے وہ کرنے دیں, اسے جو بھی ہے وہ اس میں ایکسل کرے بس. جی بالکل. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی میں ایک سروے دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری جابس ختم ہونے والی ہیں اور نئی جابس کریٹ ہونے والی ہیں. جیسے کہ ان اے فیو ایئرز 68 ملین نیو ٹیچرز ہمیں چاہیے ہوں گے. وہ تمام ٹیچرز جو پرانی میتھڈالوجی پیڈاگوجی سے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, وہ اب ایبسولیٹ ہو جائے گا, اور اب ہمیں نئے ٹیچرز چاہیے جو کہ ان نئے ٹرینڈس کے ساتھ بچوں کو آگے لے کے جائیں. تو اس کا مطلب بہت بڑا ریولوشن آنے والا ہے, اور اس ریولوشن میں ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, اپ اسکیل کرنا پڑے گا, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اچھے طریقے سے شیک ہینڈ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ میڈم, آپ نے یہ ہمیں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بتایا. مجھے یہ بتائیں میڈم, یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. میں نے بھی اور کچھ ہم لوگ سروے بھی کر رہے ہیں, ایک دو انڈسٹری کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بچے جاب کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اور اس کلیئرٹی کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ رہ چکی ہیں, ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکی ہیں, آپ لوگ ریفارمسٹ بھی رہ چکی ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں بھی کریکولم کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, یا ٹیچرس کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, یا صرف پیرنٹس کو لینی پڑے گی؟ دیکھیں جو یونیورسٹیز ہیں انہیں مین رسپانسبلٹی ہماری ہے کہ ہم جب اپنی ایک کلاس ہے 50 کی اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے جو لاسٹ 2 سیمسٹرز تک پہنچتی ہے, تو جو ہمارے ایڈوائزر ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کا مینجمنٹ سائنس کا بچہ کس کس سیکٹر میں انٹرسٹیڈ ہے. بینکنگ کے لیے تو ایک گروپ علیحدہ کرتے ہیں, اگر کوئی انڈسٹری کی مینجمنٹ کا ہے کہ زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے اسے علیحدہ کر دیں, کوئی ایویشن مینجمنٹ کے لیے جانا چاہتا ہے اس کو سیپریٹ کریں, پھر ان کی اس حساب سے وہ لاسٹ 2 سیمسٹرز میں ٹریننگ کی جائے تاکہ وہاں پہ کلیئرٹی آ جائے. اگر کوئی بچہ فائنانس میں جانا چاہتا ہے تو اس حساب سے اسے سیپریٹ کر لیں. اسی طرح باقی بھی سبجیکٹس ہیں, اسی حساب سے ہمیں ٹریننگ کر کے لاسٹ سیمسٹر تک بچہ اس قابل ہو کہ وہ اپنی جابس کے لیے اس کو کلیئرٹی ہو, اور وہاں کے لیے ہم اسے ٹرین کریں. اور اس دوران جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی یہ خدشات بھی ختم ہو جائیں گے کہ جو بچہ ہے وہ سافٹ اسکلز, ٹیکنیکل اسکلز اور آرگنائزیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ان کے پاس آیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں اسلامک اسٹڈیز میں بہت سارے بچے
ایڈمیشن لے لیتے تھے, لیکن اس کے بعد ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کرنا کیا. تو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کے ایک پروگرام شروع کیا, اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس, اور اس میں وہ بڑا اچھا پروگرام چلا جس میں اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کے موقع دوسرے سیمسٹر سے ہی ملنے شروع ہو گئے بینکوں میں, اور الٹیمیٹلی یہ ایک بہت بڑی پروڈکٹ بن گئی. اب بینکس نے اپنے بہت سارے کام ہمیں دینے شروع کر دیے اور ہماری اسٹوڈنٹس نے ان کو کرنا شروع کر دیا. تو مطلب اس طرح آپ ایگزسٹنگ پروگرامز میں موڈیفیکیشنز ہمیں لانی پڑیں گی تاکہ بچے کی یہ کنفیوژن دور ہو, اس کو پتہ چلے کہ وہ یہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہے تو اس کی امپلیمنٹ اس نے کدھر کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے نا کچھ بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ایون ایم فل بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچے, ایک گھوم کا وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایم فل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ٹیچر بنیں گے یا ہم کچھ اور کریں گے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے وہ کیا لیں اکیڈمیشینز ہیں ان کا رول ہے, اس کا مطلب ہے بنتا, اور آپ نے بڑا زبردست خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا کہ ان کو شروع میں یہ تھوڑی سی ذمہ داری لیں اور انہیں بتا دیں. کئی ٹیچرس کو چاہیے کہ انہیں ایکسٹرا بلا لیں بچوں کو کئیوں کو اور انہیں بتائیں. جیسے میڈم یہ میں نے بی ایس اے ایف میں نا جب ہم فرسٹ ٹائم اورینٹیشن ہوتی ہے تو ہم گئے نا جب, تو بچوں کو اس وقت بھی ہم کافی چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں ان کی ٹون نا کہ وہ, لیکن ہم تھوڑا ٹائم نہیں دیتے کہ ان کو یہ بتائیں کہ سی اے کیا ہوتا ہے, ایف سی اے کیا ہوتا ہے, کون کون سی آپ کو جگہ پہ جاب مل سکتی ہے, اسٹریم ڈگری کون سی ہے. لیکن یہاں پہ میں نے ایک بندے سے بات کی, آپ اس کا بلکہ مجھے جواب دیں. کئیوں کو نا یہاں پہ کچھ ٹیچر ایسے ہیں ماشاءاللہ, باقی جگہ پہ بھی میں رہا ہوں جہاں پہ 25 سال سے ایجوکیشن میں ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس بچوں کو سارا کچھ پتہ ہے. آپ سمجھ رہے, ایک کچھ ہیں ایسا اسکول آف تھاٹ بھی, یار یہ سوشل میڈیا ان کو سارا کچھ پتہ ہے, یہ بچے بس اپنے آپ کو نا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا آرگومنٹ کرتا ہوں, میں کہ اتنا تو نہیں, اگر وہی سارا کچھ پتہ ہوتا تو نہ کالج میں آتے نہ یونیورسٹی میں آتے. تو یہ بھی کچھ میڈم لوگوں کے بیہیویئرز ہیں کہ یار انہیں پتہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کا خوف کرے, انہیں بھی سکھانا پڑے گا. کہ آپ بتائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے انفارمیشن اور پھر ہے نالج, پھر اس نالج کی امپلیمنٹیشن. تو ابھی جو دور ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. آپ نے اسٹوڈنٹس کو کلاس روم سے باہر لے کے جانا ہے, ایکسپیرینشیل لرننگ کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ جو ابھی میں بتا رہی تھی کہ اسکلس کو اسکلس کو سکھانا ہے ہم نے, سیکنڈ سیمسٹر سے شروع ہو گئے. جی بالکل. اسی طرح باقی اسکل ہم نے سکھانی ہے, تو بچے کو فیلڈ میں بار بار لے جانا پڑے گا آپ کو اسی فیلڈ میں, اور ان کو خود سے کام کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی, تب ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے. ادروائز جو بچے آج کل جو ٹرینڈ ہے آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کا, تو کیا ہم آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس سے کراپس گرو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. تو یہ کر سکتے ہیں ہم, لیکن ہمیں امبیڈ کرنا ہے دونوں کو کہ ہم نے کس طرح کی اسٹریٹجی کرنی ہے کہ جو افیکٹو فرٹیلائزر, افیکٹو ٹائمنگ, افیکٹو ہارویسٹنگ میتھڈز, وہ نیو ٹیکنالوجی کو امبیڈ کر کے ہم نے. ہم 40 من فی ایکڑ لے رہے ہیں, وہ 70 ایکڑ لے رہے ہیں ہم سایہ. تو وہ دیکھیں نا, ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا, اس طرح ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں میڈم. آپ بتائیں کہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں 2-3 کوشچنس, کہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ایکوالٹی نہیں ہے, ہمارے نمبر بہت تھوڑے ہیں. میں نہیں بتانا چاہوں گا کہ 146 میں سے 142 ہے یا کیا ہے, ہم لوگ انیکوالٹی وومن اور اس کی, اور ہمارا پدر شاہی نظام ہے. لیکن میری اپنی فیلنگ ہے کہ اب یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے, اب یہ جو ہے نا وہ مادر شاہی کی طرف بھی جا رہا ہے, کیونکہ اس کی وجوہات کافی ہیں, ہو سکتی ہیں وہ آپ بتائیں گی. لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 52% پاپولیشن ہمارے پاکستان کی, لیکن ابھی بھی اس کا جو اقتصادی اکنامک کنٹریبیوشن کہہ لیں, سماج میں اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کم ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں جو ویمن ہے نا پاکستان میں, وہ ایکولی بلکہ کچھ زیادہ ہی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, پر اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارننگ کی حساب سے کئی جگہ پہ ان پیڈ رہ جاتی ہیں, کم پیڈ بھی ہوتی ہیں, ان پیڈ یعنی ان کی ارننگ کو ان دی فارم آف منی ناپا نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں. جو آپ کے پاس فگرز ہوں گے ڈفرینٹ, وہ اونلی فیو % ہوگی کہ وہ لیڈیز کام کر رہی ہیں, پر اصل میں وہ مردوں سے زیادہ ہی کام کر رہی ہیں. ایک سیکنڈری ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گرلز ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہ بہتر پرفارم کرتی ہیں, گولڈ میڈلسٹ زیادہ ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب وہ سوشل سیٹ اپ میں آتی ہیں, جب وہ جاب کے لیے جاتی ہیں, تو وہ پرفارم نہیں کر سکتی. ہم کہتے ہیں کہ گرلز جو ہیں ان کو ڈاکٹرز بنانا, ان کو انجینئرز بنانا, یا ان کو سائنٹسٹ
کی ایجوکیشن دینا, اسٹیم ایجوکیشن دینے کا بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے سوسائٹی کو, اس کی مین ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی ریڈی نہیں ہے ان ہائیلی کوالیفائڈ ویمن کے ساتھ سے کام لینے کے لیے. ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم بوائز کے لیے تو ایک نارمل انوائرمنٹ چاہیے, لیکن گرلز کی اسپیشلی جب وہ مدرز ہوں تو ان کے لیے اسپیسیفک نیڈز ہیں جو کہ ہر کمپنی, ہر انسٹیٹیوٹ, ہر یونیورسٹیز کو کریٹ کرنی پڑے گی, تب وہ آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں گے, تبھی وہ بہتر پرفارم کر سکیں گی, تبھی وہ گھر سے باہر نکل سکیں گی اور معاشرے میں اپنا پوری کنٹریبیوشن دے سکیں گی. ٹھیک ہو گیا. اور میڈم آپ ذرا آ جاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ وومن ریپرزنٹیشن آپ کی نظر سے آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھتی ہیں, انٹرنیشنل ایرینا میں بھی دیکھتی نظر میں, اور نیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ آپ وابستہ رہی ہیں, تو آپ کو کہیں وومن ریپرزنٹیشن ویسٹرن ورلڈ میں کتنی نظر آ رہی ہے اور ادھر ریپرزنٹیشن کیا نظر آ رہی ہے؟ اور گلاس کلف افیکٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ شیشے کی چٹان, یا اس کو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ قیادت دینا جہاں پہ خطرناک موڑ آئے ہوں کسی بھی آرگنائزیشن کے, وہاں پہ پھر آپ کو آگے لے کے آ جاتے ہیں, یا باہر بھی ایسا ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ کہانی آج یہ ماجرا ذرا بتا. اچھا, تھینک یو. ایسا ہے کہ جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی امپیکٹ رینکنگ کو اگر ہم دیکھیں, ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ میں گئی ہوں تو انہوں نے بتایا کہ 25% ٹاپ 200 یونیورسٹیز جو ہیں اس میں سے 25% ویمن لیڈرز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, MIT, کیلیفورنیا برکلے یونیورسٹی اور نیچر, اس کی CEO ویمن ہیں. تو وہ جب ٹاپ کی یونیورسٹیز کو اگر وہ رن کر سکتی ہیں تو وہ پاکستان انڈیا کی جنرل یونیورسٹیز کو رن کرنے کے لیے ہمارا سسٹم ہیزیٹیٹ کیوں کرتا ہے؟ پروفیشنل ڈزنٹ ہیو اینی جینڈر. تو اور سیکنڈلی میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو بہت سارے ریسرچ اگر آپ دیکھیں, گلاس کلف ایک فینومینا ہے جس میں جو کمپنیز بالکل خسارے میں جانے لگیں یا وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں, تو جو سینئر جو سینئر اور اسٹیبلشڈ مینیجر ہیں یا ہیڈز ہیں وہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو پھر ویمن یا مائنورٹیز کو وہ چانس لاسٹ چانس کے طور پہ وہ اسے ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور بہت ساری ریسرچ بتاتی ہے کہ انہوں نے ریورٹ کر دی ہے ان کو سکسیس کی طرف لے گئی. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویمن میں ایک اسپیسیفک کیپیبلٹی ہے, وہ فوکس ہو کے گول اورینٹڈ ہو کے کام کرتی ہیں, تو جس کا ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, رسپانسبل ہو کے کرتی ہیں, بڑی کیئرنگ کے ساتھ کرتی ہیں. بالکل زبردست ہو گیا. اچھا میم, لاسٹ میں آپ بتائیں کوئی ایسا مشورہ جو نصیحت ینگر جنریشن آف پاکستان کو آپ دینا چاہیں, جس میں میٹرک, انٹر اور گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی چیز ایسی نصیحت کرنا چاہیں جو ان کو فائدہ دے, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ جو یہ ہسٹوریکل آپ کہہ لیں کہ ایک ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے میڈم کے ساتھ, اور یہ اس کے اندر جو آپ جو چیز کہیں گی, کوئی ایک دو چیزیں بتائیں کہ بھائی اس کو پلے باندھ لو تو آپ زندگی میں کامیاب ہو, ادروائز آپ کو پھر پین سے گزرنا پڑے گا. کوئی ایک مجھے جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے کہ صرف نالج لینا امپورٹنٹ نہیں ہے, نالج کو ٹرانسلیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ بکس اس لیے پڑھیں ہیں کہ آپ نے اس میں سے وہ جو کچھ لرن کیا ہے اسے لائف میں یوز کرنا ہے. آپ فرینڈس کے ساتھ اس لیے ملیں, ان سے اس ڈسکشن کا پارٹیسپیٹ کریں, ایسی ڈسکشن کا پارٹیسپیٹ کریں جہاں سے آپ کو بینیفٹ ملنا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کی کمپنی کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بکس کی سلیکشن, اور جو پیجز آپ نے یوز کرنے ہیں سوشل میڈیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل پاکستان میں پولیرٹی کا ایشو ہے, پولرائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میں اپنی یوتھ کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں انگیج کریں جو کہ پروڈکٹیو ہوں. فار ایگزامپل فری لانسنگ کی طرف چلے جائیں, یا ٹیکنیکل اسکلس کی طرف چلے جائیں, اور جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے تھوڑا اپنے آپ کو ڈٹیچ کر لیں اور اپنے فیوچر پہ فوکس کریں. اچھا میم, یہ اسی سے ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں, آپ اپنی کوئی اچھی سی بک کا نام بتانا چاہیں, ان کو گفٹ ہو جائے گا وہ نام, اور یہ آپ بھی ان کے لیے بھی پڑھیں, اور ایک مووی کا آپ ذکر کرنا چاہیں جس سے یہ لرن کر سکیں لوگ, وہ بھی بتا دیں کیونکہ وہ ایک گفٹ. دیکھیے, ایک مووی اوپن ہیمر
اور دا بیوٹیفل مائنڈ یہ میری فیوریٹ موویز رہی Beautiful Mind، ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر میں بک کا کہوں تو لین ان ایک بڑی اچھی بک ہے جو کہ یہ آپ کو خاص طور پہ گرلز کو وہ بتاتی ہے کہ کیوں گرلز جو ہیں لیڈرشپ پوزیشن سے اپنے آپ کو مطلب ریٹریکٹ کر لیتی ہیں, کیونکہ ان کو کوئی اور اپرچونٹی جو فیوچر میں آنے والی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ جو ایگزسٹنگ اپرچونیٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح جو ابھی آپ نے کوشچن کیا کہ ویمنس کو انکلوڈ کرنا ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں, تو میں ان سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ یہ لین ان بک ضرور پڑھیں. دیکھیں, اور آخر میں جی میں میڈم آپ سے اجازت چاہوں گا, ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یہ سارا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑے ہم دیں گے. ہم لوگوں نے تو یہاں پہ رہنا ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں تو سب لوگ نہیں, یہاں 30 کروڑ, کل بلکہ میں ایک نیوز چینل ہے وائس آف امریکہ میں, ہم تو 25 کروڑ کہہ رہے ہیں, وہ 30 کروڑ کے قریب کہہ رہے ہیں آبادی ہے. تو ہم لوگ سارے تو نہیں جا سکتے, جو چلے گئے چلے جائیں. ہم لوگ جو ادھر ہیں یہ انشاءاللہ ان کو ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں گے, اور انہی سے ہی ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو کامیابی اور کامرانی تک لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.